खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। प्रोग्राम हमारे सितारे में आज एक बहुत ही पुरवकार और कीमती और नादिर और जितने उम्मीद अल्फाज आप उनकी शख्सियत के लिए बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। हमारे साथ हैं पीटर जेकब साहब। थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने हमें आज अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दिया और हमने बड़ी मुश्किल से अरेंज किया, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आज शामिल हैं। कुलसूम, आपका BTL का और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर आज हमने क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी एफ़र्ट से आपका टाइम हासिल किया है और हम चाहेंगे कि आज हम कुछ थोड़ी सी बातें कर सकें क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। मैं चाहूँगी कि आपका तारुफ जो उस हवाले से करवाया जाए कि आप समाजी कारकुन हैं और बहुत एक मुद्दत हो गई जिसके बारे में मैं अभी आपसे सवाल करूँगी। और आपने NCJP के साथ जो पायनियर्स में से थे आप उनमें से थे। सर अभी आप अदारा बराए समाजी इंसाफ के CEO हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं। हम आपको उसी हवाले से जानते हैं, सोशल वर्कर के हवाले से, और आपकी जो खदमात हैं मैं चाहूँगी कि आप अपनी खदमात के बारे में ज़रूर पहले ये बताइए कि आपने ये काम कब शुरू किया, और दूसरी बात आप ये बताइए कि सेंटर फॉर सोशल जस्टिस जो है वो किन किन मकासद का अहाता करता है, किन किन मौज़ूआत पर काम करता है। जी बहुत शुक्रिया। ये ज़िंदगी का सफ़र तवील भी रहा, मेरा पेशा वराना सफ़र तवील रहा और ये बहुत शानदार भी रहा क्योंकि ये मेरा चुनाव था। 1987 में जब मैं मेडिसिन का बिज़नेस करता था और वो भी मैंने आगाज़ किया था मेरे पार्टनर साइमन जेकब, तो मुझे कोई इत्मीनान नहीं था बिज़नेस करते हुए। पैसा कमाना एक और चीज़ होती है, लेकिन दिली इत्मीनान मुझे लगता था कि मेरा सोशल वर्क है। मैं उस वक्त तक LLB और मास्टर्स कर चुका था। तो ये इदारे जो थे, इदारा अमन इंसाफ जैसे कराची में हुआ करता था और उसके साथ बड़ी ट्रेजिडी हुई। ये इदारा मुल्तान में था, तो ये कौमी कमीशन बराए अमन इंसाफ, इसके साथ मैंने सन 1988 में काम करना शुरू किया बाकायदा, मेजर सुपीरियर्स के साथ और फिर बिशप साहिबान के साथ। तो यूँ 26 साल मैंने उसके साथ काम किया। जब कोई दफ्तर नहीं हुआ करते थे, दफ्तर बने, 8 दफ्तर बने, उसमें 45 लोग काम करते थे और हम लीगल एड से लेके ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी के बेशतर काम करते थे। तो एक बड़ी तंजीम, एक जानी मानी तंजीम जब ये बन गई तो मुझे ख़्याल आया और दोस्तों ने मशवरा दिया कि एक ऐसा इदारा भी होना चाहिए जहाँ पर पॉलिसी एडवोकेसी और रिसर्च का काम हो। तो 2014 में इसकी बुनियाद हुई जब मैं फिर एक सबैटिकल के साथ मैंने अपना LLM किया US में नोटर डेम यूनिवर्सिटी से, और फिर इस इदारे की बुनियाद पड़ी जिसमें हम तहकीक के साथ इंसानी हकूक़ की वकालत का काम करते हैं और पॉलिसी इश्यूज़ पर एंगेज करते हैं। ये सफ़र अभी 8 साल हो गया है, बड़ी खुश उसलूबी से जारी है और उसकी बुनियादी क़ुव्वत इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और हमारे वो तमाम रज़ाकार हैं, वो लोग पाकिस्तान भर में मौजूद हैं और इनकी तादाद भी सैकड़ों में है, जो हिम्मत, जांफशानी और बेलौस खिदमत के ज़रिए से इस इदारे को इस मकाम तक ले आए हैं कि ये ना सिर्फ मजहबी अक़लियतों की बल्कि मज़लूमों की आवाज़ समझी जाती है और एक तब्दीली का पेश खैमा और नकीब समझी जाती है।
سر یہ بتائیے کہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ادارہ برائے سماجی انصاف بہت سارے لوگوں کی اس وقت آواز بنتا ہے، صرف مائنورٹیز کی آواز نہیں بلکہ باقی لوگوں کی بھی، اگر ان پر ظلم ہو تو وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ آپ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ تفصیل سے بتائیے کہ اس وقت جو ادارہ برائے سماجی انصاف ہے وہ کن کن مقاصد کے اوپر کام کر رہا ہے، اور مائنورٹی کی کون سے ایشوز ہیں جن پر ابھی آپ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ لابنگ کر رہے ہیں یا ایڈوکیسی کر رہے ہیں؟ کلثوم، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کے مختلف کلیے، نظام اور اصول پائے جاتے ہیں، جہاں تک سماجی انصاف کا تعلق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو پالیسی ہوتی ہے اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو محروم ہیں اور جو دبے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے مواقع کو بہتر بنانا، تاکہ سماج میں معاشی اعتبار سے زیادہ ہمواری آ سکے یا مساوی حقوق ہو سکے، کیونکہ قانون میں تو لکھ دیا جاتا ہے کہ مساوی حقوق ہیں، لیکن کیونکہ معاشرے میں مختلف درجات پائے جاتے ہیں، امیر غریب متوسط طبقے کا فرق رہتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ پالیسیوں سے یکساں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ یوں کہیے کہ جب میرٹ کا اصول ہوتا ہے تو اس میں وہ لوگ جو بالادست ہیں، جن کو پہلے ہی حقوق کافی ملے ہوئے ہیں خاطر خواہ، ان کا ایک ناجائز فائدہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو کچلے ہوئے ہیں ان کو ایک ناجائز نقصان ہوتا ہے یکساں مقابلے میں، کیونکہ وہ یکساں پہلے ہے نہیں۔ تو اسی لیے دنیا بھر میں یہ اپروچ اور سوچ پائی جاتی ہے کہ آپ مواقع کو یکساں بنانے کے لیے کچھ اضافی اقدامات کریں ان لوگوں کے لیے جو محروم طبقات تعلق ہیں، جو مواقع سے محروم ہیں، جو حقوق سے محروم ہیں، ان کے لیے کچھ خصوصی انتظام نہ کیے جائیں، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مقابلے کے دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو باوجود کہ محروم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں پھر بھی کوئی نمایاں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، وہ چند ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان سے محروم رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کوٹے کا سسٹم رکھا جاتا ہے یا ایسے اضافی اقدامات کیے جاتے ہیں جن سے وہ لوگ جو اپنے پیدائش کے حادثے کی وجہ سے کہ وہ جس جگہ پیدا ہوئے، جس خاندان میں پیدا ہوئے، وہاں پر وہ مواقع نہیں تھے، وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو ان کو برابری اسی طرح دی جا سکتی ہے، اور زیادہ لوگوں کو برابری اس طرح دی جا سکتی ہے کہ یہ خصوصی انتظامات کی ایک زنجیر بنے، ایک قدم دوسرے پر نتیجہ پذیر ہو، تو یوں آہستہ آہستہ یہ ناہمواری ختم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سماجی انصاف کا جو کلیہ ہے یا اصول ہے، اس کے تحت ادارہ قانون کا مطالعہ کرتا ہے، جہاں قانون میں نابرابری پائی جاتی ہے، پالیسیاں جب وہ بن رہی ہوتی ہیں، خاص طور پر اسلام آباد میں جب پالیسی بنتی ہے، لاہور میں جب، کراچی میں پالیسی بنتی ہے، تو ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں، سرکار کو اپنی تجاویز دیتے ہیں، اخبارات اور اجتماع کے ذریعے سے اس پہ بیداری پیدا کی جاتی ہے تاکہ ایک عوامی رائے بن سکے اس تبدیلی کے حق میں۔ تو اس وجہ سے ہم نے جو سنگل نیشنل کریکلم آیا تو اس کے اوپر لگاتار شروع سے لے کے اب تک گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کیا، میڈیا کے ساتھ بھی انگیج کیا، اس پہ تحقیقات کیں، اور آدھی درجن تقریباً تحقیقات ہم نے کی مختلف زاویوں سے کہ تعلیم کا نظام کس طرح سے زیادہ شراکتی ہو سکتا ہے اور یہ ہمواری کا اور برابری کا سبب بن سکتا ہے۔ کسی سیاسی نعرے سے تو نہیں، یہ کہہ دیا کہ یکساں نصاب ہو گیا اور یکساں مواقع ہو گئے۔ ہم نے دیکھا یہاں اس وقت 6 پالیسیاں پہلے بن چکی ہیں، درجنوں ایجوکیشن پلان بن چکے ہیں، اسکیمز بن چکی ہیں، لیکن وہ فروغ تعلیم ہو، نئی روشنی ہو، پڑھا لکھا پنجاب ہو، ان سے ہمواری نہیں آئی۔ تو ان غلطیوں سے سیکھ کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو وہاں ہم انگیج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے
یہاں پر نیشنل سیکیورٹی کی جو پالیسی آئی تھی، انٹرنل سیکیورٹی، اس میں گورنمنٹ نے ہمیں بلایا بھی، ہم نے اپنی آراء بھی دیں. یہاں امن کے حوالے سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں یا اشتعال انگیزی کے خلاف جو ایک یہاں پر ایک مہم کی گئی سرکاری سطح پر، نیشنل ایکشن پلان بنا، اس میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈالا. اور جب پیغام پاکستان کے ذریعے سے یہاں پر بین المذاہب ہم آہنگی اور خاص طور پر شدت پسندی، انتہا پسندی، اس کے خلاف اقدامات کا سلسلہ چلا، تو اس میں بھی ہم نے حصہ لیا. صحیح. آپ کا بہت شکریہ سر. ابھی آپ بات کر رہے تھے یکساں نصاب کے بارے میں، اور ہمارے آج کل ہم بہت بات چیت سنتے ہیں سنگل نیشنل کریکلم کے بارے میں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ پلیز اس کے بارے میں کچھ ایسی، کیونکہ بعض ہمارے جو ویورز ہیں، جو ہمارے سامعین ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ مختصر اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کریں. یہ ہے کیا، اس کے بارے میں حکومت کیا کر رہی ہے، آپ کے کیا تحفظات ہیں یا خدشات ہیں، اس سے کس طرح سے نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں. ویسے تو تعلیمی پالیسیاں بنتی رہتی ہیں، اور ہر 10 سال بعد ویسے ہی اس کا ایک نظر ثانی ہونی چاہیے، نئی پالیسی کا جائزہ لینا چاہیے. کتابیں بھی ہر سال ریویو ہوتی ہیں، اور ان میں بہتری لانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. لیکن ایسا ہوا کہ 2018 میں جب الیکشن ہو رہے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ وعدہ کیا کہ وہ جب برسر اقتدار آئیں گے تو وہ ملک میں ایک واحدہ نصاب، یکساں نصاب وہ شامل کریں گے. بظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کے اندر ایک یکجہتی پیدا کی جائے، یکسوئی پیدا کی جائے، اور اس اعتبار سے. لیکن لفظوں کا چناؤ بہت اہم ہوتا ہے. یکساں سے مراد یا یکسانیت سے مراد جو کچھ لیا گیا، وہ ایک طرح سے مس گائیڈڈ پالیسی تھی، اور وہ اپنے آغاز ہی سے ایک غلط پالیسی اس لیے ثابت ہوئی کہ تعلیم کو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کے جو بنیادی معیارات ہیں وہ طے کر دیے جائیں اور بنیادی اقدامات طے کر دیے جائیں، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہ آپ نہیں کہہ سکتے. تعلیم کے لیے ادارے کا چناؤ، اس کے لیے میڈیم کون سا ہوگا، یہ نہ صرف یہ کہ والدین کا استحقاق ہے، بلکہ لوگ بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دلائیں گے، کہاں بھیجیں گے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کسی ملک میں اسکول ہی ناکافی ہوں تو یہ وہ جو انتخاب کا حق ہے یا چناؤ ہے، اس کا اسکوپ محدود ہو جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جہاں پہ اسکول نہیں ہے، جہاں پر معیاری اسکول نہیں ہے، وہاں پر اسکول بننے چاہیے. اور جہاں پر اسکولوں کا معیار کسی اعتبار سے بھی، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، وہاں پہ سہولیات کا فقدان، اگر باتھ روم ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ کسی اسکول میں، تو یقیناً وہ بچے محروم رہیں گے. وہ اس وجہ سے بھی ان کی مشکلات ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پر اگر بچیاں ہیں تو یہ ہمارے سماج میں اس طرح کے مسائل ہے. اگر بینچ نہیں ہے وہاں پر، واٹر سپلائی نہیں ہے، پینے کا پانی صاف نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اساتذہ کی تربیت، کتابوں کا معیار. تو یہ جو پالیسی تھی یہ تھی صرف نصاب کے بارے میں، وہ ایجوکیشن پالیسی نہیں تھی. کیونکہ ایجوکیشن پالیسی ہو تو پھر تو آپ کو حکومت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ کتنے وسائل مہیا کرے گی. اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سرکار تعلیم پر بہت کم پیسہ خرچ کرتی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہے جہاں شرح ناخواندگی سب سے کم ہے دنیا میں. خاص طور پر ہمارے ریجن میں صرف افغانستان کا شرح خواندگی جو ہے وہ ہم سے برا ہے. تو حکومتیں جو ہیں وہ تعلیم پر خاطر خواہ وسائل صرف نہیں کرتی. جی ڈی پی کا صرف 2% بجٹ میں جو ہے وہ مختص کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں تعلیم کے اشاریے صحت مند نہیں ہیں، بلکہ کئی معاملات میں تو ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں. مثال کے طور پہ جنوبی ایشیا میں پاکستان میں شرح خواندگی
سب سے کم ہے افغانستان کے بعد. افغانستان تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا ہمارا. تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں آؤٹ آف اسکول بچے وہ بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں, اور ڈراپ آؤٹ سب سے زیادہ ہیں. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف نصاب کو یکساں کر دینے یا اس میں بہت زیادہ مذہبیت داخل کر دینے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ نصاب معیاری ہو گیا ہے. تو یہ ایک مسلسل یوں سمجھ لے کہ ایک مکالمے کی شکل ہے جس میں حکومت کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ, میڈیا اور وہ لوگ جو رائے سازی کرتے ہیں. یہاں اکیڈیمیا ہے, قانون دان ہیں, اساتذہ ہیں, بہت سے لوگ ہیں, میڈیا خاص طور پر وہاں پر پلیٹ فارم ہوتے ہیں جس سے رائے سازی ہوتی ہے. تو جو بھی تنظیم پالیسی اصلاحات کے لیے کام کرے گی ان کو یہ سارے جگہ پہ انگیج کرنا پڑتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا جائے اور اس میں ان ساری چیزوں کو نہ دیکھا جائے, میڈیم اور باقی اصطلاحات کو اور باقی چیزوں کو نہ دیکھا جائے, کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں تو ہم اوبویسلی اس طرح سے آؤٹ کم نہیں آئے گا جب تک ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے نہیں. آپ نے ابھی ایک بات کی, جو یکساں نصاب ہے اس میں مذہبیت کا جو پورشن ہے وہ کافی زیادہ ہے اور وہ سب کو پڑھنا پڑتا ہے, سب کو اس کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے. اور اس طرح سے جو مائنورٹیز کے بچے ہیں وہ ان سہولتوں سے, ان اضافی نمبروں سے رہ جاتے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں جو ان کی حق تلفی ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم آئندہ سر سے پوچھتے رہیں گے, چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں گے. تو سر میں چاہوں گی کہ آپ اس کے جو یہ والا جو مذہبی نصاب سب کو پڑھنا پڑتا ہے اس کے جو نقصانات ہیں آپ اس پر ذرا مختصر پلیز روشنی ڈالیے. ویسے تو دنیا میں یہ بحث ہے کہ مذہب جو کہ ایک ذاتی انفرادی معاملہ ہوتا ہے, خدا اور انسان کے درمیان ہر شخص کا اپنا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, اسے سرکاری تعلیم میں یا سرکاری نصاب میں اور اسکولوں میں ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ دنیا بھر میں بحث ہے اور زیادہ تر ممالک انہوں نے وہاں پر انتظام کر رکھا ہے کہ یہ جو مذہب کی تعلیم ہے یہ گھر میں ہوگی یا وہ خصوصی ادارے جیسے ہمارے ہاں مدارس ہیں وہ خصوصی ادارے ہوں گے جو مذہب کی تعلیم میں اسپیشلائز کریں گے اور وہ اس کو اس کے ذمہ دار ہوں گے. جبکہ سرکاری تعلیم جو ہے وہ کسی ایک مذہب کی نہیں دی جائے گی. وہ مجبوری ہے کہ پاکستان میں بھی جب ہمارے آئین میں یہ انتظام سوچا گیا تو وہ اکثریتی مذہب کا ہی تھا. تو 50 سال جو لازمی مضمون مذہب پڑھایا گیا وہ اسلامیات ہی تھی. اس کے ساتھ اضافہ ہوا پھر ناظرہ کا سبجیکٹ, ناظرہ سے مراد عربی کی تعلیم ہے بنیادی طور پر, لیکن وہ بھی مذہبی پیرائے میں دی گئی. اور پھر پاکستان میں 3 صوبوں میں اور وفاق میں ایک قانون بن گیا کہ اسکولوں میں جو قرآن پاک کی تعلیم ہے وہ بھی لازمی دی جائے گی. لیکن اسی دوران یہ بھی ہوا کہ جو زبانیں پڑھائی جاتی ہیں, اردو, انگلش یا سندھی فار دیٹ میٹر, اور جو معاشرتی علوم ہیں, جغرافیہ, تاریخ ہے, اس میں بھی مذہبی اسباق کا اضافہ کر دیا گیا. تو آج جب ہم 2022 میں کھڑے ہیں, مذہب کے اعتبار سے 4 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, 4 سبجیکٹ شامل ہیں, اور اس میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ کس عمر کے بچے کو کیا چیز پڑھانا وہ بہتر ہے. تو اس وجہ سے ہماری تعلیم جو ہے اس میں رٹے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا. اس میں تخلیقی عنصر اور بچے کی سوچ کو, شخصیت کو اجاگر کرنا, وہ باتیں کم ہو گئی ہیں. لہٰذا بچہ جو ہے وہ مذہبی تعلیم اور وہ بھی رٹے کے ذریعے سے وہ تو حاصل کرتے ہیں, لیکن اس میں اس کی تخلیقیت اور اس کی فہم اور تفہیم اس کا عنصر کم سے کم ہوتا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو گریجویٹ ہیں ان کے ہاں وہ مہارتیں اور وہ علم جو کسی لیول پہ, یعنی اگر کوئی شخص BA ہے
تو آج کل بمشکل وہ 8ویں جماعت یا 9ویں جماعت کے جو تعلیمی مقاصد ہیں وہ اور تعلیمی نتائج ہیں اس کو وہ اس کے اندر موجود ہیں. ایسے ہی جیسے 5ویں جماعت کا بچہ ہے تو وہ تیسری جماعت کا یا دوسری جماعت کا حساب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں یہ اعداد و شمار بھی ہیں اور بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ بچوں کو یہ مضامین نہیں آتے, ان کی لینگویج سکلز نہیں ہیں اور ان کا کمیونیکیشن نہیں ہے. کسی کو ایک مضمون لکھنے کے لیے, ایک خط لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو اسے مشکل پیش آتا ہے, حالانکہ وہ گریجویٹ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے تعلیم کے شعبے میں یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ہی کمزوریاں, بہت ہی زیادہ کمزوریاں ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں, اس لیے کہ تعلیم جو ہے وہ اس نے ذمہ داری مذہب سکھانے کے لے لی, اور جو تعلیمی دیگر مقاصد تھے جس سے بچوں کو دنیا میں مقابلے کرنے سے کے قابل بنانا تھا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ ابھی دیکھ لیں کہ آپ کو اگر اچھے نتائج برآمد کرنے والے وہ طالب علم ملتے ہیں تو کہاں ہیں؟ وہ پرائیویٹ اسکولوں کے ہیں, وہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے ہیں. پھر یوں یہ تعلیم جو ہے پرائیویٹ ہونے کی وجہ سے مہنگی بھی ہو گئی, کیونکہ سرکار اس میں سرمایہ کاری کر نہیں رہی ہے. تو یہ تمام مقاصد ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں, یہ بحث سے خارج نہیں کیے جا سکتے. آپ جو عصری مسائل ہیں یعنی عصر حاضر کے مسائل ہیں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, جبکہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ یہ پالیسی 10, 15, 20 سال کے لیے بنا رہے ہیں. ویورز, سینٹر فار سوشل جسٹس جہاں مائنورٹی کے رائٹس کے لیے بہت سارے کام کر رہا ہے, وہاں پر ایک ایسا ظلم ہے, ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر نہ صرف بات کی جاتی ہے بلکہ اس کے حل کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو فورسڈ کنورژن ایک ہمارے جو جبری مذہبی تبدیلی کا عنصر معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے, اس پر بھی سینٹر فار سوشل جسٹس کی بہت سارے خدمات ہیں. سر, میں چاہوں گی کہ آپ ضرور جبری مذہبی تبدیلی کے اوپر بات بھی کریں اور ادارے کی اس کے بارے میں, آپ کی اس کے بارے میں کیا خدمات ہیں, آپ پلیز اس پر کچھ روشنی ڈالیں. تبدیلی مذہب ہر کسی انسان کا قانونی, اخلاقی اور بنیادی حق ہے, بلکہ نہ صرف یہ کہ تبدیل کرنا, بلکہ اگر چاہے تو دنیا کے قانون میں تو یہ ہے کہ وہ اسے دوبارہ بھی تبدیل کر سکتا ہے. لیکن وہ جب تبدیلیاں مذہب کی تبدیلی ایسی جو کسی جبر کے نتیجے میں ہوتی ہے اس کو کئی نام دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو غیر رضاکارانہ تبدیلی مذہب بھی کہتے ہیں, اسے کمپرومائزڈ بھی کہتے ہیں, اسے کویسچنیبل بھی کہتے ہیں. تو اس کے کئی نام ہیں جس سے اس کو یا زاویے سے پرکھا جاتا ہے. پاکستان میں بھی ایسی جبری تبدیلی مذہب کے کیس وہ سامنے آتے رہے ہیں اور ایک عرصے سے ہیں, اور پاکستان بننے سے پہلے بھی ہوئے, جہاں پر خاص طور پر کم سن بچیوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ فوراً اس کے بعد اس کا تعلق اپنے خاندان سے ختم ہو جاتا ہے. قانون کے پروسیجر اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, عدالت تھانے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہو جاتا ہے. تو کیا ضروری ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے کیس سامنے ہوئے, میڈیا میں بھی آئے. تو اس کے حل کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو رائے عامہ کو, سرکار کو, انصاف کے اداروں کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے. پھر یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس ناانصافی کی وسعت کیا ہے. ویسے تو بالعموم میں کوئی ایک ناانصافی بھی اس قابل ہوتی ہے کہ قانون حرکت میں آئے, قانون سازی ہو اور سرکاری مشینری اس ایک ناانصافی کو بھی ہونے سے روکے. اور اگر ناانصافی ہو جاتی ہے تو اس کا سدباب کرے اس طرح سے کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. مطلب یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کی تشفی ہو, ان کی تسلی ہو اس بات سے کہ اب ناانصافی نہیں ہوئی یا ناانصافی کا ازالہ ہو گیا. تو ہمیں کیا کرنا پڑا؟
اتنے سال جو میں نے کہا کہ میں اس فیلڈ میں ہوں، کیا کرتے رہے؟ یہی کرتے رہے کہ سال کے اندر جتنے کیس میڈیا میں رپورٹ ہوتے تھے ان کو ہم ڈاکیومنٹ کرتے تھے. سو سن 2000 سے 2012 تک، یعنی 12 سال کا ایک ڈیٹا جو ہے 1700 کچھ جو تبدیلی مذہب کے کیس ہیں، جبری نہیں، سارے تبدیلی مذہب کے کیس، ان کو ریکارڈ کر کے وہ جو ہے وہ اعداد و شمار سامنے لائے گئے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ کن علاقوں میں ہوتا ہے، کس مذہب کے لوگ ہیں جو کنورٹ کر رہے ہیں، کس عمر کے لوگ ہیں، یہ رجحانات ہمارے سامنے آ سکیں. لیکن 2018 سے لے کے آگے تک ہم نے دوبارہ اس کام کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کیا. اسی لیے اگر آپ کو تکفیر کے یا اہانت دین کے کیسوں کے حوالے سے کہیں کوئی ڈیٹا ملتا ہے مجموعی، تو وہ یا NCJP کا بنایا گیا ہوا ہوگا یا پھر وہ سینٹر فار سوشل جسٹس کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم ہی یہ کام کر سکتے ہیں، سارے ادارے نہیں. اتفاق یہ ہوا کہ پھر اب یہ ڈیٹا جو آتا ہے، تو جب یہ ڈیٹا آتا ہے تو پھر یہ کہ اس بات کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ کیس ہیں انڈیویجول، یہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں. ہم نے وہ عدالتی کارروائی کی، وہ بھی انالیسس کیا کہ عدالت میں گئے جو کیس، اس میں کتنے قسم کو ریلیف ملا، اور ملا ہے ریلیف بھی. تو اس طرح سے تو پھر یوں ہوا کہ سن 2020 میں نومبر میں حکومت پاکستان نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس کا نام ہی یہ رکھا گیا کہ پروٹیکشن آف مائنورٹیز فرام فورسڈ کنورژن. اس نے کچھ کام کیا، مکمل نہیں ہو سکا. قانون سازی کے لیے انہوں نے ایک ڈرافٹ بھی بنایا، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک رائے ہے جو اس کے مخالف پائی جاتی ہے. اتفاق یہ ہے کہ وہ رائے جو ہے وہ کسی اعداد و شمار پر انحصار نہیں کرتی. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی نہیں، یہ تو NGOs کا بنایا ہوا ڈیٹا ہے، یہ تو غیر ملکی سازش ہے، کچھ کہہ دیا اس طرح سے. اور پھر وہ کیس ٹو کیس اس پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ سرکاری لوگ بھی ہوتے ہیں اور غیر سرکاری بھی لوگ ہیں جو ڈینائل میں ہیں، جو اس بات سے انکاری ہیں کہ کوئی زیادتی بھی ہوتی ہے. وہ اس ایشو پر، تو وہ بل جو ہے وہ رک گیا. لیکن یقیناً انسانی حقوق کی تحریک میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو کسی ایک غلطی کو، ایک تاریخی غلطی کو درست کرنے کے لیے، ایک ناانصافی کو روکنے کے لیے، اور انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے کے لیے آپ کو کئی مرتبہ سالوں ایک ایشو پر کام کرنا پڑتا ہے. تو تب جا کر، اس لیے کہ کبھی کبھی متاثرین وہ اس کے اندر سینسٹائزیشن پوری نہیں ہوتی، وہ اپنے کیس لانا نہیں چاہتے، یا لاتے ہیں تو وہ غلط طریقے سے لے آتے ہیں، غلط قانون کے تحت لے آتے ہیں. تو ایسی زیادتیاں جن کو ہم سسٹیمک ہیومن رائٹس وائلیشنز کہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ انسانی حقوق کی وہ پامالیاں جو نظام کا حصہ بن گئی ہیں، جیسے چائلڈ لیبر جو ہے یوں رچ بس گئی ہے معاشرت میں کہ اس میں بہت سے ایکٹر شامل ہیں. اس میں والدین کا قصور بھی ہے، اس میں پولیس کا قصور بھی ہے، اس میں سرکار کا قصور بھی ہے جس نے ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے ادارے نہیں بنائے، اس میں وسائل ہی نہیں مہیا کیے، اس میں غربت کا حق. تو بہت سے فیکٹرز مل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک نظاماتی قسم کی انسانی حقوق کی پامالی بن جاتی ہے جس کو ایڈریس کرنے میں کچھ سال لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ زیادہ وقت لگ جاتا ہے. لیکن معاشرہ اس صورت میں ایک بلوغت کی سطح پہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسانی حقوق کے لیے یہ بلوغت بہت ضروری ہے کہ ایک شخص دوسرے کا احترام کرے گا. جب ان کے حقوق کا، اس کی انسانیت کا، اس کے بنیادی وقار کا احترام کرے گا، وہ تبھی تو اپنا بھی احترام کرے گا نا. تو اس وجہ سے جہاں معاشرے میں ظلم زیادتی ایک رواج کی شکل میں موجود ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے میں یقیناً وقت لگتا ہے. لیکن کوئی بھی معاشرہ انصاف کی روح سے خالی نہیں ہوتا. وہ کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا
جو ظلم زیادتی کو اپنے دل سے برداشت کرتا ہے، وہ ضرور اس کے اندر عناصر ہوتے ہیں جو اس کا رزسٹ کرتے ہیں. اسی لیے چاہے جبری تبدیلی مذہب کی بات ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اکثریت کو ابھی معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ زیادتی ہے اور یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، اور اس زیادتی کا کتنا بڑا نقصان ہے ہمیں معاشرے کے طور پر. جس دن اکثریت کو یہ بات ان کے سامنے واضح ہو گئی کہ جبری تبدیلی مذہب ہوتی بھی ہے اور یہ زیادتی بھی ہے اور یہ کتنی بڑی ہے، تو اس دن وہ معاشرہ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا. اور وہی دن ہوگا، میں سمجھتا ہوں، نہ صرف ایک زیادتی کے بارے میں بلکہ باقی زیادتیوں کے بارے میں بھی وہی دن ہمارے لیے روشن دن ہوگا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ دن جلد آئے. سر میں چاہتی ہوں کہ ابھی کیونکہ جو سینٹر فار سوشل جسٹس ہے وہ سینسس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے، جو اس وقت کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے. میں چاہوں گی کہ آپ ویورز کو اس کے بارے میں بھی ضرور کچھ آگاہی دیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اس کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا عام شہری بھی اب یہ جانتا ہے کہ گزشتہ افراد شماری 2017 کی متنازع ہے، اس کے متنازع ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں کی جو گنتی ہے وہ بھی درست نہیں ہوئی، اس کے نتائج بھی صحیح نہیں. اور دوبارہ جب یہ افراد شماری ہونے جا رہی ہے، 2022 میں ہو یا 23 میں ہو، ہر ایک شہری کا فرض ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنا اندراج کروائے، بلکہ ہر وہ شخص جو جس کو یہ اہمیت واضح نہیں ہوئی جس کے سامنے، اس کے سامنے یہ واضح کرے تاکہ ہم کم از کم جان پائیں کہ ہماری تعداد کتنی ہے، پاکستان میں ہم لوگ ہیں کتنے، کہاں کہاں آباد ہیں، ان کی کیا کیا ضروریات ہیں، تاکہ ان اعداد و شمار کی روشنی میں بہتر پالیسیاں اور بہتر قانون تشکیل پا سکیں. بہت شکریہ سر آپ کا. اور اتنی ساری جو آپ نے گفتگو کی ساری معلوماتی تھی اور ہم نے اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھایا اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اتنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ. مجھے خوشی ہوئی آپ کے ساتھ بات چیت کر کے. ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم پیٹر جیکب صاحب کے شکر گزار ہیں، آپ سب کے شکر گزار ہیں، اور ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور اس کو پورا کیجیے، اور پھر اپنے فرائض کو یوں دیکھیے کہ آپ اپنے فرائض پورے کریں گے تو بہت سارے لوگوں کے حقوق ادا ہو سکیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.